हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अक्सर अब्दुल रहमान और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक बेटी है जो कि 2.8 मंथ्स की है और मैं अपनी जो मदरहुड है उसके सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे तरीके से शेयर कर रही हूँ। अब मुझे लगता है कि मदरहुड जो होता है वो हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पीरियड होता है, तो हमें इसकी हर एक खुशी को बड़े अच्छे से महसूस करना चाहिए और बड़े अच्छे से इसे अपने महसूस करके जीना चाहिए। वैसे तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ गुजरी थी, लेकिन शुरू में थोड़े से मुझे मसले हुए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मसले हुए थे। लेकिन जैसे ही मतलब वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो गुजरा, उसके बाद 9 मंथ तक मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही कोई स्मूथ गुजरी थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी बेबी को डिलीवर किया उसके बाद मुझे कुछ ऐसे साइंस आने लगे जो कि बहुत ही अलग थे मेरे लिए। बहुत ही मतलब मैंने कभी उनके बारे में ना सुना था ना मुझे कुछ पता था उनके बारे में, तो मुझे उनको रिकॉग्नाइज़ करने में बहुत ही कोई मुश्किल हुई थी। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा ना कभी किसी से सुना था जो कि हमारे माशरे में, हमारे जो मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे जो प्रेगनेंसी की बातें होती हैं उनको करने में थोड़ा शर्म वरम आती है लोगों को। तो जब मुझे ये सब हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक अवेयरनेस वीडियो बनाऊँ, जिससे हमारे मुल्क की जो मॉम्स हैं उनको अवेयरनेस मिले और वो इससे जो है ना करने से ट्रीटमेंट लें इसका, और मतलब उनको पता हो कि उनके साथ हो क्या रहा है, वो घबराए नहीं। जब मेरी प्रेगनेंसी ख़त्म हुई, मतलब जैसे मैंने अपनी बेबी को डिलीवर किया, उसके बाद जब मैं घर आई तो मुझे कुछ अलग से साइंस महसूस हुए जिनको मेडिकल टर्म में कहा जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है वो बहुत ही अलग किस्म का होता है। मतलब उसमें आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ क्या हो रहा है। सो आई एम हियर टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू टू हेल्प अदर मॉम्स इन देयर पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, ये आपको आपकी प्रेगनेंसी के बाद, आपकी बेबी की डिलीवरी के बाद भी हो सकता है और कुछ कुछ को ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में ही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये प्रेगनेंसी के बाद 2 to 3 मंथ्स में आपको हो जाता है। इसमें हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी आ गई है, हम किसी बोझ के तले दब गए हैं। हमें बहुत अजीब-सा महसूस होने लग जाता है कि हम लोग ही सिर्फ़ हैं अपने बच्चे का ख़्याल रखने के लिए। हमें डर लग रहा होता है कि हम लोग अपने बच्चे का ख़्याल सही से रख पाएँगे कि नहीं रख पाएँगे, हम उसे अच्छे से सँभाल पाएँगे, नहीं सँभाल पाएँगे। अगर हम उसे उठाएँगे तो कहीं कोई गिर ना जाए, कहीं कुछ हम अपने बच्चे को कोई हर्ट ना कर दें। इसमें हमें बहुत सारे अलग-अलग तरह के साइंस आ रहे होते हैं। जैसे कि हम लोग प्रेगनेंसी से गुज़रे होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हो रही होती हैं, अलग-अलग एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं। फिर जब हम लोग पे डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद भी हमारे अंदर और बाहर बहुत सारी ऐसी चेंजेस हो रही होती हैं, जिनका हमें पता नहीं होता। फिर जब आप लोगों के साथ कुछ अलग हो रहा होता है, तो हम लोग अपने जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, हमारे मॉम-डैड, हमारे बहन-भाई, हमारे हस्बैंड, जो भी हमसे करीब होते हैं, हम उनसे शेयर करते हैं जब, तो वो हमें यही समझाते हैं कि बेटा ये फ़ेज़ है, ये गुज़र जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता। हाँ, ये गुज़र जाएगा, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताता कि इससे किस तरह से हम बाहर निकलें। हमारे ज़हन पे जो इतना सारा बोझ आ रहा है, जो हम इतने अजीब-अजीब तरीके की बातें सोच रहे हैं, हम उससे किस तरह से बाहर निकलें। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे मुल्क में 40% वुमेन्स को ये एक्सपीरियंस होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये हो पोस्टपार्टम डिप्रेशन, लेकिन हमारे मुल्क की 40% वुमेन्स को ये होता है। सारी वुमेन्स इसको एक्सपीरियंस करती हैं और इसे मेडिकल टर्म में कहा जाता है पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी। अगर मैं आप लोगों से अपनी बात करूँ तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही कोई स्मूथ गुज़री। शुरू में मुझे थोड़े बहुत मसले हुए थे, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो मसले रिज़ॉल्व होते गए और मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही कोई स्मूथ और बहुत ही कोई अच्छी, और मतलब मैं अगर आपको बताऊँ कि मेरी प्रेगनेंसी जो गुज़री है वो मेरे लिए मतलब मेरी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम है, गुज़रा है जो मैंने अब तक का गुज़ारा है। तो लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। मेरी प्रेगनेंसी का 9 मंथ था और मेरी बेटी डिलीवर हो गई थी 9 मंथ के 4th डे।
اور جیسے ہی مطلب ہاسپٹل میں بڑے اچھے سے سب کچھ ہوا، سب کچھ بڑے اچھے سے کیا، اور پھر جیسے ہی میں اپنے گھر آئی تو اس کے بعد مجھے بہت عجیب سا فیل ہونے لگ گیا. مجھے دل چاہتا تھا میں ہر وقت صرف روتی رہوں، مجھے دل چاہتا تھا کہ ہر وقت کوئی میرے پاس رہے، مجھے دل چاہتا تھا کہ مجھے چیخنے کو دل چاہتا تھا، چلانے کو دل چاہتا تھا، رونے کو دل چاہتا تھا، کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا. بہت ہی عجیب سا فیل ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی ابھی مجھے آ کے مارے گا، کوئی مجھے دل پہ بہت بوجھ ہوتا تھا میرے. میں اپنے گھر کی بہت ہی کوئی پیمپرڈ بیبی، مطلب کہ مجھے میرے اماں ابا دونوں نے بہت ہی کوئی پیار سے اور بہت ہی کوئی اس سے جو ہے نا انہوں نے مجھے کیا. اور مطلب میری شادی بھی کافی جلدی ہو گئی تھی، تو مطلب مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اپنے بچے کی میں کیئر کر سکتی ہوں. مجھے کوئی چاہیے جو بس میرے بچے کی کیئر کرے، میری کیئر کرے، مجھے دیکھے، مجھے سنبھالے. جیسے میرے ہسبینڈ ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹنگ ہیں، اور انہوں نے میری پریگنینسی میں میری بہت سپورٹ کی. اس کے بعد بھی انہوں نے میری سپورٹ کرنا چاہی، لیکن میں جیسے ہی وہ مجھے کوئی بھی کام کر کے دے دیتی، مطلب میری کوئی ہیلپ کرتے تھے، تو میں نا مطلب ٹونٹنگ کرنے لگ جاتی تھی. مطلب مجھے پتہ ہے مجھے نہیں آتا، لیکن میں پھر بھی انہیں بولتی تھی کہ نہیں آپ غلط کر رہے ہو، ایسے نہیں کرو، ویسے نہیں کرو. مطلب یہ سارے کے سارے جو ہے نا سائنس ہوتے ہیں پوسٹ پارٹم پریگنینسی کے. کیونکہ ہم لوگ جب بیبی کو ڈیلیور کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ 20 آورس سو رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ نہ سو پا رہے ہوتے ہیں، نہ ریلیکس ہو پا رہے ہوتے ہیں، نہ کچھ کھا پا رہے ہوتے ہیں صحیح سے، نہ کچھ مطلب ہم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. کیونکہ ہم لوگ نیو مامس ہوتے ہیں، ہمارے پہ اتنی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو صحیح سے پورا نہیں کر پائیں گے، اور اندر ہی اندر ہمیں یہ چیز کھا رہی ہوتی ہے. ایسے میں ہمیں بہت ساری ایموشنل اور کیئر اور مطلب ایموشنل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، کیئر چاہیے ہوتی ہے، بہت سارا پیار چاہیے ہوتا ہے، بہت سارا موٹیویشن چاہیے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا صحیح کر رہے ہیں، صحیح مطلب آگے صحیح بڑھ رہے ہیں. لیکن ہم لوگ مطلب ہمارا انوائرمنٹ میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کو اتنا زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا. مطلب سپورٹ کرتے ہیں، شاید ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں سپورٹ نہیں کیا جا رہا. مجھے سب لوگ بولتے تھے کہ آپ جائیں اور تھیریپی لیں، اور اس سے آپ کو بہت ہیلپ ملے گی، آپ کو بہت اچھا محسوس ہوگا. لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں. مطلب کیونکہ مجھے اویئرنیس نہیں تھی، میں سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے، مجھے غلط کہہ رہے ہیں یہ لوگ. تو میں ان کی بات کو جو ہے نا ایسے کہتی تھی کہ آپ لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، اور یہ اور وہ، میں نے ان کو اگنور کر دیتی تھی. لیکن اب جب میں سوچتی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے ان کی باتوں کو سیریسلی لینا چاہیے تھا، اور اگنور نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ وہ میری زندگی کا مطلب سب سے زیادہ اسپیشل مومنٹ تھا، اور میں اس کو صحیح سے جی نہیں پا رہی تھی. چلیں جی، بہت ساری ہو گئی اپسیٹ سی بات ہے. اب ہم اس کے ریزنس پہ آ جاتے ہیں. ریزنس یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ہماری پریگنینسی جب ہوتی ہے تو ہم لوگ کے بہت سارے ہارمونل چینجز ہو رہے ہوتے ہیں. ہماری اسکن کے مطلب ہمارے ہر قسم کے ہارمونز ہائی لیول پہ ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم لوگ بیبی کو ڈیلیور کرتے ہیں تو ہمارے ہارمونز اوپر سے بالکل نیچے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری باڈی ان ہارمونل چینجز کو برداشت نہیں کر پا رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے سمٹمس ہوتے ہیں. اس کا ایک کوئی ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی میڈیکل ہسٹری رہی ہو ڈپریشن کی، تو اس وجہ سے بھی آپ کو یہ ڈپریشن دوبارہ ہو سکتا ہے. یا تو اگر آپ کو کوئی اسٹریس ہو کہ جیسے اگر آپ ریڈی نہ ہو کہ پیرنٹ بننے کے لیے، تو بھی آپ کو یہ ڈپریشن ہو سکتا ہے. یا تو اگر آپ کو کوئی پریشر ہو کہ مطلب کوئی بھی قسم کا پریشر، سوسائٹی کا، گھر کی طرف سے کوئی بھی پریشر ہو، تو پھر آپ کو یہ ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ آپ کی باڈی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے. آپ کی باڈی چونکہ پریگنینسی میں ہر کسی کی پریگنینسی اسموتھ نہیں ہوتی، تو آپ کی بہت سارے لوگوں کی پریگنینسیز کی وجہ سے مطلب بہت زیادہ انہوں نے مشکلات جھیلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری چیزیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا اچھا، اب بات کرتے ہیں کہ مطلب ہمیں کیا کرنا چاہیے جب ہمیں یہ سب کچھ ہو رہا ہو. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، یا تو ہمیں کسی سائکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، یا ہمیں سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. کسی ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو ہمیں مطلب گائیڈ کرے کہ ہم لوگ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اچھا جی، اب اس کے سائنس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کے سائنس یہ ہوتے ہیں جیسے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ڈپریسنگ فیل کر رہے ہو، اگر آپ مطلب سلیپ لیس اور مطلب آپ کسی بھی طرح سے ریلیکس نہیں ہو پا رہے ہو، اگر آپ جیسے بہت اریٹیٹڈ ہو رہے ہو، بہت زیادہ عجیب سے ہو رہے ہو، بہت
زیادہ اپسیٹ ہو رہے ہوں، آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ بس آپ روتے رہیں، اور مطلب آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہو کہ آپ اٹھیں اور اٹھ کے کوئی بھی کام کریں یا بیبی کو دیکھیں، یا کچھ کو ایسا لگے کہ آپ کو باہر نہیں جانا بالکل بھی، باہر جانے سے کچھ ہو جائے گا آپ کو، یا آپ کو کوئی ہارم پہنچا دے گا، یا مطلب آپ کو ایسا لگے کہ آپ لوگوں کے پاس آپ کے اپنے ہوتے ہوئے بھی وہ آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ ان سے کچھ شیئر نہیں کر سکتے، وہ آپ کی بات نہیں سمجھیں گے، آپ کو بہت زیادہ نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہوں، مطلب بہت ہی عجیب عجیب کے طرح کے وہم آ رہے ہوں، بہت عجیب طرح کے خیالات آ رہے ہوں، جیسے آپ نے کوئی غلطی کی بھی نہ ہو تو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ آپ نے ہی کیا ہے، مطلب ساری آپ کی غلطی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہو گیا ہے، اب آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے۔ ٹریٹمنٹ بہت ہی سمپل ہے، آپ نے اپنی کسی گائنیکولوجسٹ یا پھر اپنی کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے، یا ہمیں سائیکولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے جو تھراپیز دیتے ہیں، ان کے پاس جانا ہے اور ان کو اپنا مسئلہ بتانا ہے۔ جب میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو میں نے کسی بھی طرح کی کوئی ہیلپ نہیں لی تھی، میں نے انٹرنیٹ پہ سرچنگ وغیرہ کی تھی، تو اس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے، اور میں نے خود اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا اور اس طرح سے کیا کہ میں بھائی مطلب مجھے یہ سب کچھ اپنے نارمل لائف کی طرف آنا ہے۔ میں نے کیا کیا، میں نے اپنی ساری توجہ اپنی بیٹی کے اوپر دی، اور مطلب میں اس کے اندر بالکل گم ہو گئی، تو مجھے سمجھ نہیں آیا مطلب کہ میری پوسٹ پارٹم ڈپریشن کب ختم ہوا۔ میں نے اس کے اندر اپنا سارا دھیان اس کے اوپر لگا دیا، مجھے کسی اور چیز کے سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا، تو میرا پوسٹ پارٹم ڈپریشن اس طرح سے ختم ہوا۔ لیکن اس کے کچھ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ڈاکٹر بتائیں گی، جو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں۔ سب سے پہلا ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں سوچ لینا ہے کہ آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے، نہ ہی تو یہ جان لیوا بیماری ہے، نہ ہی تو یہ زندگی بھر رہنے والی بیماری ہے، مطلب آپ نے اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لینا ہے کہ آپ اس سے لڑ سکتے ہیں اور آپ اس سے لڑ جائیں گے۔ ساتھ ساتھ آپ نے کچھ ایسی چینجز کرنی ہے، جیسے کہ آپ نے باہر جانا ہے، مطلب ایسا کہا جاتا ہے کہ 40 ڈیز جو ہوتا ہے، جو ہمارا چلا ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ باہر نہیں جا سکتے، یہ اٹس اے میتھ، مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مطلب صحیح ہے، بڑے بوڑھے کہتے ہوں گے کسی وجہ سے کہتے ہوں گے، لیکن آج کل کا ہمارا انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ گھر کے اندر قید ہو کے بیٹھ جائیں 40 ڈیز تک، تو اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں 30 منٹس ود بیبی ود یور ہسبینڈ، مطلب جیسے بھی آپ کو کمفرٹیبل ہو، تو آپ باہر جائیں، سن لائٹ میں جائیں، مارننگ واک کریں، شام میں واک کریں، مطلب جیسے بھی آپ کا دل کرے، لیکن آپ نے باہر ضرور جانا ہے۔ سیکنڈ چیز آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے واک کرنی ہے، مطلب واک کرنی ہے، واک کرنے سے آپ ایک تو فٹ بھی رہیں گے، اوپر سے ریفریش ایئر میں آپ جا کے واک کریں گے تو آپ کا خود سے دماغ فریش ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے، مطلب اچھی ڈائٹ لینی ہے، ایسی ڈائٹ جس سے جو آپ کا پریگنینسی میں آپ کو جو بھی مسئلے مسائل ہوئے ہیں وہ آپ کی ہیل ہو جائے گی، کیونکہ 40 ڈیز جو ہوتا ہے وہ ہمارا ہیلنگ پیریڈ ہوتا ہے، اس میں ہمیں اچھی ڈائٹ لینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے باڈی مساج کروانا ہے، باڈی مساج ہماری باڈی کے لیے سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ چیز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے باڈی کو بہت زیادہ ریلیکس کرتا ہے، ہمارے موڈ کو بہت زیادہ ریلیکس کرتا ہے، تو ہمیں باڈی مساج لازمی لینا ہے 40 ڈیز تک، اگر آپ چاہیں تو اس کو 2 to 3 منتھس تک بھی لے سکتے ہیں، جیسے مطلب آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہو اس کے حساب سے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے فیوریٹ لوگوں کے پاس رہنا ہے، مطلب جیسے کہ آپ کی امی بہن جو بھی آپ کے فیوریٹ لوگ ہوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرائیں، تاکہ آپ کی جو آپ کی فرینڈز ہیں وہ مطلب سوشل آپ سرکل بنائیں اپنا، جو آپ کی فرینڈز ہیں ان کے ساتھ گیٹ ٹوگیدرز کریں، مطلب اس طرح جو بھی آپ کو پسند لوگ ہوں آپ ان کے ساتھ رہیں، یا تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے کہ آپ کو پسند ہو، جیسے کہ اگر آپ کو جو بھی چیز پسند ہو، جس میں بھی آپ کا انٹرسٹ، جس میں بھی آپ کو کرنے میں مزہ آتا ہو، آپ وہ چیز کریں، اور جس کو آپ کو کرنے سے خوشی ملتی ہو آپ وہ چیز کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دماغ کو ریفریش کریں، اور مطلب جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہو وہ کریں، یہ مت سنیں کسی کی بات کہ بھئی یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، آپ بس وہ چیز کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو، آپ کو اچھا لگتا ہو، آپ ریلیکس فیل کرتے ہو۔ اچھا جی، اب ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ڈپریشن صرف 2 to 3 منتھس تک ہو، ٹھیک ہے، آپ جب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہی آپ کو پرسکرائب کریں گے، جیسے آپ نے خود سے کوئی میڈیسن نہیں لینی ہے، جیسے انٹرنیٹ پہ بہت ساری میڈیسنس موجود ہوتی ہیں، آپ نے کوئی بھی اینٹی ڈپریسنگ پلس خود سے نہیں لینی ہے، یہ آپ کا ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔
اور سب سے زیادہ کی پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی مطلب جیسے آپ کو سمٹمس آ رہے ہیں کہ آپ کا موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں، آپ کو ریلیکس نہیں ہو پا رہے، لیکن سب سے زیادہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کو ایسے کوئی خیال آتا ہے کہ آپ نے سوسائڈ کرنی ہے یا اپنے آپ کو یا اپنے بچے کو یا کسی اور کو نقصان پہنچانا ہے، تو آپ نے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور بالکل بھی دیر نہیں کرنی ڈاکٹر کے پاس جانے کی، کیونکہ یہ بہت زیادہ آگے ہو جاتا ہے، مطلب زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ہوپ سو کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو بہت ہیلپ فل رہی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پازیٹیو چیز ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔